This program is sponsored by Broadway Travel South All. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी दिन गैर हाजिरी हो तो समझिएगा कि तबीयत नासाज है, लेकिन इतनी तकलीफ और इतनी आपकी जो कमी है महसूस हो रही होती है कि मैं जल्द से जल्द दवाइयात इस्तेमाल करके अगले दिन आपकी खिदमत में हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मेरे पास 3-4 खबरें हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है। बड़ी खबरें हैं और उनका ताल्लुक मरियम नवाज शरीफ से है और शरीफ खानदान की गैरत से है, जो गैरत बिल्कुल मर चुकी है और बगैरती की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में एक शर्मनाक वीडियो जो है मरियम नवाज की सामने आई है, जो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये शर्मनाक वीडियो आखिरकार किस बात का नतीजा है और क्या करने की कहानी बनाई जा रही है। नाज़रीन, इसके सामने कुछ भी बैद नहीं है कि कहां भी जाकर सर झुका दिया जाए और किसके कहने पर ये अमल सर झुकाने का जो है पूरा कर दिया जाए। नाज़रीन, आज मैंने फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई थी जो बड़ी पॉपुलर हुई, बड़ी वायरल हुई और लोग मुझे टेलीफोन कर करके पूछते रहे कि ये पोस्ट और इसका मतलब क्या है। मैंने वो पोस्ट लगाई थी कि किसी से ये पूछा गया कि आपकी कितनी माएँ, कितने बहन भाई और कितने बाप हैं, बल्कि सवाल तो कुछ यूं था कि आपकी कितने बहन भाई हैं और कितनी मदर्स हैं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी एक ही माँ है, 3 बहन भाई हैं, लेकिन 4 बाप हैं। 4 बाप जब सुना टीचर ने तो वो हैरान परेशान रह गई और फिर बाकी तफसीलात तो आप खुद ही समझ गए होंगे। लेकिन ये सारा वाकया तो यूरोप के किसी इलाके में हुआ और यूरोप के किसी इलाके में ऐसे वाकयात का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन कल के रोज पाकिस्तान के गैरतमंद सूबे बलूचिस्तान, जहां के लोग जाने देने के लिए गैरत के नाम पर और जहां के लोग अपनी बहन माओ की इज्जत का सौदा भी नहीं किया करते, वहां पर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। मियां बीमार शरीफ और उनके हवारी बलूचिस्तान पहुंचे और उनके साथ उनकी साहबजादी मरियम सफदर अवान और उनके छुपे हुए दामाद, जिनका हमने बार बार जब जिक्र किया तो वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए, यानी कैप्टन सफदर अवान उनके हमरा थे। और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया बताऊं, जरा सबर। उन्होंने अपना चौथा बाप मुंतखब कर लिया। मियां बीमार शरीफ ने मियां शरीफ के बाद कितने बाप मुंतखब किए, जरा मैं आपको उनकी तफसील बताता हूं। मियां शरीफ तो असली बाप न जाने है नहीं है, दुल्ला हरा वाले के बेटे हैं या जाने पांडी के बेटे हैं, ये बात अभी तक मुतनाज़ चल रही है। लेकिन उसके बाद एक और बड़े बाप 1985 में वजूद में आते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को अपना बेटा समझता हूं और अपनी तमाम तर उम्र जो है नवाज शरीफ को लगने की दुआ करता हूं। फिर ऐसा ही हुआ, उनके अब्बा हजूर जो है 1987 में त्यारे का हादसा हुआ और उसमें शहीद हो गए और उनकी बाकी उम्र मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को बदरू की सूरत में लग गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन्होंने सुपरसीड किया जनरल हारून असलम को और राहील शरीफ को लेकर आए अपना नया बाप बनाकर। लेकिन वहां भी कोई धोखेबाजी वाला मामला चल पड़ा, कोई खवातीन की आपस में लड़ाई चल पड़ी, जिसकी वजह से वो बाप भी बाकायदा तौर पर इनकी अब्बी जान से तलाक लेकर चले गए। इसके बाद आसफ नवाज जंजुआ को भी, बल्कि शायद उससे पहले, इन्होंने बाप बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनका बाप बनने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं ज़मीर की आवाज का कैदी हूं और ज़मीर की जो मेरा असूल मेरा बना कह देता है उस पर मैं अमल करता हूं, लिहाजा मैं आपका बाप नहीं बन सकता। तो जब इस बाप ने भी इनकार किया, यानी ये गिनते जाए कि बाप हैं कितने,
شاید میں نے تعداد کچھ کم لکھ دی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور باپ کو باپ بنایا, اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اس باپ نے بھی گردن پہ چھڑی پھیری, اور اس کے بعد پھر باپ بنا ایم کے ایم کے بعد باپ بنا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری. اور اب جب پھر منہ کے بل گر پڑے ہیں اور یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, تو پھر ایک مرتبہ بوٹوں پر منہ رکھ کر ایک اور ابا, ایک اور ابا, اور جو وہ کہتے ہوتے ہیں مسعود علی خان صاحب کہ ابا تو کتنا ربا ہے, وہ ابا رب کے اس کے بوٹوں پر منہ رکھ کے اس کی ہدایت پر بلوچستان میں جا کر ایک اور باپ بنا لیا. اور اس باپ کے بیٹے کو یعنی ضمنی پارٹی کو مریم نواز نے اپنا حرامی بھائی بنا لیا. دیکھیے کتنے باپ, کتنے بھائی, کتنی بہنیں, میاں شریف کے کتنے بھائی, میاں شریف کے کتنے بچے, اور میاں نواز شریف اسی کو باپ بنا رہے ہیں جس کے بارے میں ایک انتہائی شرمناک ویڈیو جو مریم نواز سے منسوب کی جاتی ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. آئیے یہ ویڈیو دیکھیں. یہ میں نے لفظ بالکل نہیں استعمال کرنا تھا. میرے دوست, میرے باپ, میرے فیملی ممبرز لفظ حرامی کہنے پر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی اپنے منہ سے حرامی کہے تو پھر اس حرامی کو بھائی بنا لے تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں فقط خاموش رہ سکتا ہوں, کیونکہ اگر میں بولا تو پھر بولنا ہی پڑے گا. آئیے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں مریم نواز باپ پارٹی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور کس کو حرامی کہہ رہی ہیں جس کو اب انہوں نے اپنا سگا بھائی تصور کر دیا ہے. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. مریم نواز چمگاڑ رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, شاؤٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کی فوج کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کہ راتوں رات ایک ماں تیار کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہیں, اور اس میں سے ایک حرامی بچہ پیدا کیا گیا اور اس حرامی بچے کو ایک سیاسی پارٹی کی شکل دی گئی اور اس شکل کو باپ تنظیم کا نام دیا گیا, یعنی بلوچستان عوامی پارٹی. تو اب اتنی باتیں کرنے کے بعد, اتنی واہیات مغزلات بکنے کے بعد, اب جب وقت آیا تو ایک اور باپ نے جن کا نام حافظ عاصم منیر ہے حکم دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور تم میری اولاد ہو, جاؤ ایک اور باپ کو باپ بناؤ, اور ایک اور باپ کو باپ بنا لیا. یعنی گنتے جائیے, باپ چلا شریف خاندان کا امرتسر سے, اس کے بعد آگے ماڈل ٹاؤن, اس کے بعد آگے شیخوپورہ باپ بنانے کے لیے جنرل غلام جیلانی کو, اس کے بعد چلے گئے اسلام آباد اور وہاں جا کر باپ بنایا جنرل ضیاء الحق کو, اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جی ایچ کیو کے بیٹے بن کر رہے, اور اس کے بعد نیا باپ بنایا پرویز مشرف کو. پرویز مشرف سے بھی نہ بنی تو باپ بنایا رحیل شریف کو, ان سے نہ بنی تو آصف نواز کو. کس کس کو تم نے باپ بنایا, کس کس کو تم نے ابا کہا, اور کتنے حرامی بتیجے بتیجیاں مامے چاچے تائے اور مریم کے فرسٹ کزنز پیدا ہوئے ان باپوں کی اولادوں میں سے. ماں تو ایک ہی تھی جو بیچاری آلس کلینک میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. تو اس کے جو باپ ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتایا. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اینکر, ایک بڑا لفافہ اینکر جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, پہلے ہی ایکسپوز ہوا ہے. پتا چلا مریم نواز نے کوئی جادو کیا تھا. پہلی دفعہ جب اس کا انٹرویو کیا تو اس نے پھونکے ماری, گلاس میں سے پانی نکال کے 2 گھونٹ بڑے بھائی جان کو پلایا, اور بڑے بھائی جان اس دن سے لے کے اپنا کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں اس کا تھمبنیل عمران خان نہیں بچ پائے گا, عمران خان کے لیے مشکلات, عمران خان کے ساتھی چھوڑ کے اس قسم کے تھمبنیل بناتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی, اور پھر ایسا بیانیہ دیتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت گر جائے گی, معیشت بحال ہو گئی ہے, آئی ایم ایف نے قرضے سے, یعنی وہ پورا اسکرپٹ جو عوام جو ہے لکھ کر دیتا ہے, وہ پورا اسکرپٹ جو پاکستان کی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف امام عاصم منیر لکھ کر دیتے ہیں,
وہ آ کر صحافت کی ممبر پر پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ رشید کو تھپڑ پڑنے والی کہانی جھوٹی ہے. منیر فروق کے پاس اس کا ثبوت ہے. منیر فروق کون ہے؟ منیر فروق تو وہ شخص ہے جس نے ایک لاپتہ افراد کا انٹرویو کر دیا, صحافت کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر دی, اور اب اس کی زبان کو, اس کی بات کو کون وثوق سے مانے گا؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں منصور علی خان صاحب تیل سستا ہو گیا, معیشت. یاد آپ کہہ رہے میرے کپتان کے دور میں یہ ہو گیا, میرے کپتان کے دور میں ہو گیا. اب آج کے بعد یہ کہنا شروع کر دیں کہ میری باجی کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا, میری باجی نے یہ کرنا شروع کر دیا, میری باجی نے معیشت بحال کر دی. کچھ شرم کریں منصور علی خان صاحب. میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ بانڈے بیچنے والی, وہ جو الیکٹرانک کی استریاں بیچنے والی آپ کی ایک ویڈیو ہے وہ چلا دے, تاکہ آپ اپنی جو باجی ہیں ان کی گندی ریلیز ویڈیو سے تھوڑا چھٹکارا حاصل کر کے اپنی اصلیت بھی دیکھ سکیں. اور آپ یہ جو روزانہ بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں اور آپ ایک چینل کا ایک سبسکرائبر مانگتے ہیں, شرم کریں, بند کر دیں یہ سلسلہ. اب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ آپ جن کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سبسکرائبر خود ہی بنا لیا کرتے ہیں. آپ سے مجھے لگتا ہے ان کی کوئی دشمنی بھی ہے جو انہوں نے آپ کو آگے تو لگا لیا ہے, لیکن سبسکرائبر بنانے میں یا آپ کے وہ جو ہے فالوور بنانے میں آپ کی مدد نہیں کر رہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے اسد بطوط کو کہا انہوں نے معافی مانگ لی, شیخ رشید کا جھوٹا کلمہ چلا دیا آپ نے کہ شیخ رشید تو خود کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے میرے پہ تشدد کیا ان کو میں معاف کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھے لکھے جاہل لگتے ہیں مجھے آپ, جن کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے تشدد کیا میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے وہ کہتا ہے تشدد نہیں کیا. میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ جوڑ لیتے ہیں, میں 40 دن رہا ہوں چلے میں, میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے, جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے, جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے. سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا, جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ صحافیوں کو بھی, یوٹیوبروں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں آپ. جس دن آپ نے کوئی ایسی دوبارہ بات کی, کسی یوٹیوبر کو کسی کا نام لینے کی کوشش کی, ہم آپ کے بخیے دیڑ دیں گے اور آپ کی اصلیت بتائیں گے لوگوں کو کہ کہاں سے آپ لفافے لیتے ہیں, کتنے بجے رات کو آپ کا لفافہ پوسٹ ہوتا ہے, کتنے بجے رات کو لفافہ پہنچتا ہے. اسپیشل ڈسپیچر ساری خبریں ہیں ہمارے پاس. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم لندن میں بیٹھے ہیں تو ہماری نگاہیں آپ پر نہیں ہیں. آپ کی نوابی شوابی, کہاں کے نواب ہیں آپ بتائیے اپنے پروگرام میں, کس ریاست کے نواب تھے آپ؟ نواب ہمارے محلے میں بھی ایک بندے کو نواب کہا جاتا تھا, اور پتہ وہ کیا کام کرتا تھا, آلو چھولے لگاتا تھا. آپ بھی کہیں آلو چھولے لگا لیں جا کے. صحافت کی الگ بے کا پتہ نہیں, خبریں پکڑ لیتے 5-4 پڑھنی شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر اپنی ذاتی اناج نکالتے رہتے ہیں. میں اگر پاکستان میں کسی ٹی وی چینل کا ہیڈ ہوں تو میں 1 منٹ میں آپ کو سیک کر دوں. آپ کو تو کام ہی نہیں آتا, باتیں بناتے ہیں ٹکے کی. مریم کی گود میں جا کر بیٹھا کریں اور مریم سے فیڈر میں دودھ پی کے پروگرام کیا کریں, جو کہ آپ کر رہے ہیں. جس دن سے آپ نے مریم کے خلاف پروگرام کیا آپ کا بیانیہ بدل گیا اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور گمراہ کرنے والے کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. کبھی موقع ملا تو میں پاکستان آ کے آپ کی ذرا یہی تئی پھیروں گا اور پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کس طرح سے صحافی بنے تھے. آپ کی طرف کوئی صحافی گیا تھا یا آپ کے گھر سے کوئی کسی صحافی کی طرف گیا تھا؟ لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ خود عاصم منیر کے لونڈے ہیں. لپاڑا تو دور کی بات ہے, عاصم منیر کے لونڈے ہیں, اور یہ ویڈیو تمام دوستوں تک جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا آپ کس کے لونڈے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.